अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सब के लिए लाई हूँ एक बार फिर से ईद स्पेशल स्टोरीज। और ये शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि इसकी कोई और एपिसोड नहीं होगी, ये मुकम्मल कहानी है। मामा मामा 7 साला बच्चा अपनी माँ के पीछे लपक रहा था, रो रहा था, अपनी जन्म देने वाली को तड़प तड़प कर आवाज़ें दे रहा था, मगर वो उसकी आवाज़ों को अनसुना करके तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी। वो जल्द अज जल्द गेट के बाहर पहुंच जाना चाहती थी, जहां गाड़ी में उसका इंतज़ार हो रहा था। जो ही वो गेट अबूर करके गाड़ी तक पहुंची, बच्चा भी भागकर उसके करीब पहुंच गया। कबल इसके कि वो गाड़ी में बैठ जाती, बच्चे ने उसका पल्लू थामकर उसे रोकने की कोशिश की। नहीं मामा, नहीं मामा, मैं भी जाऊंगा। उसने अपनी माँ का पल्लू पकड़कर खींचा। हटो, जाओ, मरो जाकर अपने बाप के पास। मेरी जान छोड़ो, तुम सब लोग जोंकों की तरह चिमट गए हो मुझे। उसने अपना पल्लू छुड़वाकर बच्चे को जोर से धक्का दिया तो वो पुश्त के बल पक्की सड़क पर जा गिरा। इतनी मोहलत काफ़ी थी। वह जल्दी से गाड़ी में बैठी और गाड़ी जन से निकल गई। मुताहिर हड़बड़ाकर उठ बैठा था। आज उसने फिर वही ख्वाब देखा था जो वो 7 साल की उम्र के बाद तवातर से देखता आ रहा था। ख्वाब देखने के बाद वो हड़बड़ाकर उठ बैठता था और फिर बाकी की रात बेचैनी से करवटें बदल बदल कर गुजारता था। 20 साल गुजर चुके थे इस वाक़ये बल्कि हादसे को, जब उसकी माँ उसे और उसके 3 साला भाई वसी को छोड़कर खुद नए ख्वाब सजाने निकल खड़ी हुई थी। उसके पापा हारून साहब पर आने वाले माली बहरान में उनका साथ ना दे सकी। हालात से घबरा गई थी, या शायद कुछ और था कि वो पापा को छोड़कर उनके एक मालदार दोस्त के साथ चली गई। उसकी माँ भला की खूबसूरत औरत थी, मगर उसमें वफा नहीं थी। उस दोपहर वसी तो दादी के साथ सो रहा था, मगर मुताहिर जाग रहा था। जब उसकी माँ बैग उठाकर जाने लगी तो वो उसके पीछे लपका। उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो उसे धुतकार कर चली गई। पहले भी इन दोनों भाइयों को मुलाजमा ही संभालती थी, जिसकी निगरानी ज़्यादातर दादी ही करती थी। उसकी माँ ज़्यादातर अपनी सरगर्मियों और दिलचस्पियों में मगन रहती थी। लेकिन ये एक हकीकत है कि माँ अपने बच्चों के लिए बहुत अहम होती है। वो सरफ नज़र भी आती रहे तो बच्चों के अंदर बहार सी खिली रहती है। अगर वो उनकी ज़िंदगी से निकल जाए तो बच्चे मुरझाकर इधर उधर बिखर जाते हैं। यही वजह है कि माएँ अपनी ज़ात पर हर दुख झेल लेती हैं, मगर अपने बच्चों को आँच भी नहीं आने देती। मगर उसकी माँ को अपने ख्वाब इतने प्यारे थे कि उसने अपने फूल जैसे बच्चों की कीमत पर उन्हें हासिल कर लिया था। धुतकारे जाने का वो लम्हा दुख बनकर मुताहिर के अंदर जैसे ठहर सा गया था। दुख इंसान के पैर में चुभे हुए कांटे की तरह होता है। जब तक उसे निकाल कर फेंक ना दिया जाए, ये तकलीफ़ देता रहता है। दर्द को कम होने देता है, ना आगे बढ़ने देता है। सो बेहतर यही है कि दुख के कांटे को जितनी जल्दी हो सके निकाल कर फेंक दिया जाए, ताकि तकलीफ़ से निकल कर आगे बढ़ा जा सके। मुताहिर ऐसा नहीं कर पाया था। 20 साल गुजरने के बावजूद दुख का ये कांटा उसे चुभ रहा था। वो उसे भूलना भी चाहता तो ये ख्वाब उसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर देता था। उसके अंदर आज भी 7 साल का वो बच्चा सी सकता था, जो माँ के धुतकार कर चले जाने के बाद औरत ज़ात से ही मुतनफ़िर हो गया था। उम्र गुजरने के साथ साथ उसकी ये नफ़रत इतनी मजबूत हो गई थी कि उसके साथ के सारे दोस्त ब्याहे गए थे, मगर वो शादी से इनकारी था। सोचता था कि औरत अगर माँ के रूप में वफ़ा ना कर सके तो फिर किसी और रिश्ते में उससे वफ़ा की तवक्का करना अब्स है। उसके लिए दिए अंदाज़ और सख्त लहजे की वजह से लड़कियाँ उससे कतराती थीं। माँ के जाने के बाद उन दोनों भाइयों की परवरिश उनकी दादी ने की। दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुताहिर जितना खुश्क मिजाज और अखड़ सा, वसी उतना ही बज़ला संज और खुश मिजाज। बीवी के जाने के बाद हारून साहब इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि फिर उन्होंने किसी औरत की तरफ देखा तक नहीं और अपने आप को बिज़नेस की मसरूफियात में गुम कर लिया। इतनी तवज्जो मिलने पर बहरान का शिकार बिज़नेस जल्द ही तरक्की की राह पर गामज़न हो गया। अब उनके पास दुनिया की हर नेमत थी, नेक औलाद, माल और दौलत, सबसे बढ़कर माँ के वजूद का घना साया। मगर उनका दिल उजड़ा हुआ था, जिसके खंडरात में आज भी फारिया बसती थी। उसकी बेवफाई के बावजूद वो उसे भुला ना सके थे। वो उससे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते थे, मगर फारिया बहुत बदकिस्मत थी, जो थोड़ी तंगी बर्दाश्त ना कर सकी और उनके प्यार भरे दिल को ठोकर मारकर चली गई। बाज़ औक़ात इंसान अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हो जाता है, इतना मजबूर कि वो उसे अपनी मर्ज़ी पर नचाने लगता है। अक्ल व शऊर भी दिल के हाथों मजबूर शख्स के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। हारून साहब भी फारिया के मामले में दिल के हाथों मजबूर थे। उनकी माँ ने बहुत कोशिश की कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर दिल के हाथों मजबूर बेटा सिर्फ इस मामले में माँ की नाफरमानी कर गया था। वो जानते थे कि इस मकबूजा दिल के साथ वो किसी को कोई खुशी नहीं दे सकेंगे। उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब अपने साथ वो किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अब तो बहुत वक्त गुजर गया था। उनका बड़ा बेटा मुताहिर तालीम मुकम्मल करके उनके साथ बिज़नेस चला रहा था
اور ان کا چھوٹا بیٹا وسیع انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ سب کچھ اپنے اپنے مدار میں بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ السلام علیکم دادی۔ مطاہر اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ دادی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک نظر اس کے تھکے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ تھک گئے ہو؟ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا۔ جی دادی، آج بہت مصروفیت تھی، لنچ بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکا، اب شدید بھوک لگ رہی ہے۔ کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں پلیز۔ اس نے ریلیکس ہو کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ تم منہ دھو کر آ جاؤ، میں رشیدہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اٹھ گئیں۔ مطاہر بیٹا، میں نے کچھ دن پہلے تم سے کوئی بات کی تھی۔ دادی نے اس کے کھانے سے فارغ ہونے کا انتظار بھی نہ کیا۔ کیا دادی؟ اس نے چمچ سے چاول منہ میں ڈالے، صاف تجاہل عارفانہ برتا جا رہا تھا۔ تمہاری شادی کے حوالے سے۔ دادی اس کے انداز پر ہلکا سا تپ گئیں۔ دادی، آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے اطمینان سے کھانا ختم کیا۔ دونوں اٹھ کر لاؤنج میں آ گئے۔ کیوں؟ یہ آپ پوچھ رہی ہیں؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ ضروری تو نہیں کہ ہر عورت فاریہ کی طرح ہو۔ جس طرح سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ویسے ہی ساری عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تم میری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ دادی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ دادی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو لڑکی میری بیوی بن کر آئے گی وہ بے وفا نہیں ہوگی؟ مطاہر، میں نہ مانوں کی تفسیر بنا بحث کر رہا تھا۔ وسیع وہاں آیا تو مطاہر کی آخری بات سن کر اور دادی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ ان میں کیا بات ہو رہی ہے۔ دادی، آپ ایسا کریں، مطاہر بھائی کی شادی زبردستی کروا دیں۔ وہ آرام سے مطاہر کے ساتھ جا بیٹھا۔ لگتا ہے اب یہی کرنا پڑے گا۔ مشورہ دادی کے دل کو لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بھائی، آپ کی شادی ہوگی تو میرا نمبر آئے گا۔ آپ کو کیا بتاؤں مجھے شادی کا کتنا ارمان ہے، مگر میں دادی کو نظر نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ کی شادی نہیں ہو جاتی۔ اور آپ شادی کے لیے مانیں گے نہیں، اس لیے میں نے دادی کو زبردستی والا مشورہ دیا ہے۔ مطاہر نے وسیع کو گھورا تو وہ وضاحت دے کر خوش آمدانہ طریقے سے اس کے کندھے دبانے لگا۔ مطاہر نے غصے سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نہیں بھائی نہیں بھائی کہتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کے انداز پر مطاہر کی ہنسی چھوٹ گئی تو وسیع بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ بھائی، پھر آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ دونوں کی ہنسی تھمی تو وسیع نے سنجیدگی سے پوچھا اور جواب میں مطاہر نے اس کی پشت پر زور کا گھونسا مارا۔ ہائے میری ہونے والی بیوی، دیکھو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں کہ تم سے ملنے کی خاطر اپنے بڑے بھائی کے دھموکے کھا رہا ہوں۔ جانے ہم کب ملیں گے؟ وسیع کی فضول ہائے وائے شروع ہوئی تو مطاہر مسکراہٹ دبائے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وسیع بھی کپڑے جھاڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دادی نے اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے دونوں بھائیوں کی ساری گفتگو سنی تھی۔ میرا بچہ، اسی کے دم سے تو اس قبرستان جیسے خاموش گھر میں زندگی کی جھلک دکھتی ہے۔ انہوں نے غائبانہ طور پر وسیع کی پیشانی چومی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا صاحبزادہ تمہارے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ جیسے تم نے فاریہ کے بعد شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، ویسے اس نے سرے سے شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ دادی نے صبح ناشتے کی میز پر ہارون صاحب کی کلاس لی۔ اماں، آپ زبردستی نہ کریں، جب اس کا دل مانے گا کر لے گا شادی بھی، ہارون صاحب نے حسب سابق بے فکری سے کہا۔ کب مانے گا اس کا دل؟ 28 سال کا ہونے والا ہے۔ اب میں کہہ دیتی ہوں، اس کو سمجھا لو، ورنہ میں اپنی کرنے پر آئی تو تم باپ بیٹے کی بالکل نہیں سنوں گی۔ پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ دادی ان کے انداز پر جل ہی گئیں۔ اماں پلیز پریشان نہ ہو، کرتے ہیں کچھ۔ انہوں نے ناشتہ چھوڑ کر ناراض ماں کے ہاتھ تھام لیے تو وہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گئیں۔ بابا یہ لیجئے گرما گرم چائے۔ ہیرا چائے کے 2 مگ ٹرے میں رکھ کر لان میں آ گئی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا سو دونوں باپ بیٹی نے شام کی چائے لان میں بیٹھ کر پینے کو ترجیح دی۔ ہیرا کی امی فاطمہ بیگم اپنے کسی عزیز کی عیادت کو گئی ہوئی تھیں۔ ابھی اس نے ٹرے لان میں ٹیبل پر رکھی ہی تھی کہ ہارون صاحب کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ سیدھے ان کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم بھائی، واہ میں تو بڑے وقت سے پہنچا ہوں، چائے کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر مگوں سے اڑتی بھاپ کو اپنے اندر اتارا۔ جی انکل، آپ آئیے بیٹھیے اور اپنے دوست کے ساتھ چائے انجوائے کیجیے۔ ہیرا اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، تم بیٹھو اور چائے پیو، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دوسری کرسی پر جا بیٹھے۔ انکل یہ چائے تو اب آپ کو ہی پینا پڑے گی، میں اپنے لیے اور بنا لوں گی۔ ہیرا نے اپنا کپ اٹھا کر ہارون صاحب کی طرف بڑھایا۔ ہاں بھائی، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ انہوں نے مگ تھام لیا۔ گھونٹ گھونٹ پہ لکھا ہے پینے والے کا نام۔ ہیرا سر ہلا کر کھلکھلائی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب نے مگ لبوں سے لگا کر ایک سپ لیا۔ واہ مزہ آ گیا یار ذوالفقار، میں تو تمہارے گھر بہانے بہانے سے صرف چائے پینے ہی آتا ہوں۔ ہیرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے واقعی لاجواب ہوتی ہے۔ انہوں نے خالی مگ ٹرے میں رکھا۔ ہارون، میں اور تمہاری بھابھی اب ہیرا کی شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھی فیملی ہو تو بتانا۔ ذوالفقار صاحب نے ہیرا کے جانے کے بعد ہارون سے کہا۔ شادی؟ ہارون نے اچنبھے سے پوچھا۔
اس میں اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ہم بوڑھے، ذوالفقار صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ تو خیر تم ہو ہی گئے ہو، میں تو بھائی ابھی تک جوان جہان ہوں، ہارون صاحب نے شرارت سے کہا۔ اچھا چل مذاق چھوڑ، اور جو کام میں نے تمہیں کہا ہے اس کے لیے کوشش ضرور کرنا، ورنہ میں تمہاری بھابھی کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا، پھر وہ تمہارے خوب کان کھینچے گی۔ ذوالفقار صاحب نے اسے فاطمہ بیگم کا ڈراوا دیا۔ نہ یار، بھابھی کان بہت زور سے کھینچتی ہیں، میں اس سے پہلے ہی کچھ کرتا ہوں۔ ہارون صاحب نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ ذوالفقار صاحب ہارون صاحب کے بہترین دوست تھے، جس نے ہر اچھے برے وقت میں ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا شادی کے بعد اپنی فیملی سمیت باہر سیٹل تھا۔ اس سے چھوٹی ہیرا جو تعلیم مکمل کر کے فارغ تھی، پھر اس سے چھوٹا بیٹا تھا جو پڑھنے کی غرض سے اپنے بھائی کے پاس تھا۔ آج کل گھر میں کل ملا کر یہ 3 نفوس تھے۔ اماں وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، ادھر ہم مطاہر کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ادھر ذوالفقار اپنی ہیرا کی۔ اتنی چھوٹی سی تھی، گودوں کھلایا ہے میں نے اسے، اور آج اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ذوالفقار نے مجھ سے کہا بھی ہے کہ کوئی اچھا خاندان نظر میں ہو تو اسے بتاؤں۔ ہارون صاحب حسب معمول اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہوئے آج کا احوال بیان کر رہے تھے۔ ہارون تم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہو اور ذوالفقار اپنی بیٹی کی، تو کیوں نہ تم دونوں آپس میں مل جاؤ، تمہارے بیٹے کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کی بیٹی کی شادی کا بھی۔ اماں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد انہیں نئی راہ دکھائی۔ واقعی بزرگ بزرگ ہی ہوتے ہیں اماں، حیرت ہے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ ان کے ہاتھ اماں کے پیروں پر رک گئے تو وہ مسکرا دیں۔ ہیلو ذوالفقار، کیسے ہو؟ اگلے دن آفس پہنچ کر ہارون صاحب نے سب سے پہلے ذوالفقار کو فون ملایا۔ ٹھیک، پر تمہیں کیا ہوا؟ کل تو مل کر گئے ہو اور آج اتنی صبح فون؟ وہ حیران ہوئے۔ کیا کروں، تم نے بڑا کام میرے ذمہ لگا دیا اور ساتھ بھابھی کا بھی ڈراوا، ابھی میں تو ساری رات سو بھی نہیں سکا، مگر میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ ہارون صاحب کا لہجہ خوشگوار تھا۔ ہیں اتنی جلدی؟ ذوالفقار صاحب ان کی بات سمجھ کر بس اتنا ہی کہہ پائے۔ ہاں، تو میرے پاس اپنی ہیرا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ لڑکے کا نام ہے مطاہر، اس کے باپ کا نام ہے ہارون، باپ بیٹا دونوں مل کر اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ گھر میں لڑکے کا ایک چھوٹا بھائی اور دادی ہیں بس، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب گھر والوں کو ہیرا پہلے سے بہت پسند ہے۔ بولو تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ ہارون صاحب نے ساری تفصیلات یوں بیان کیں جیسے واقعی کسی انجان فیملی کا تعارف کروا رہے ہوں۔ لہجے میں محسوس کی جانے والی شرارت اور خوشی تھی۔ وہ کیا ہے کہ لڑکا تو مجھے بہت پسند ہے، مگر اس کا نامعقول باپ مجھے کچھ خاص پسند نہیں، اس لیے میں سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ انہوں نے ہارون کی شرارت کا جواب شرارت سے دیا تھا۔ ہارون صاحب کہکہا لگا کر ہنس پڑے تو ذوالفقار صاحب بھی مسکرا دیے۔ ذوالفقار صاحب نے فاطمہ بیگم سے بات کی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ اللہ کا شکر ہے، اگر ہیرا کی شادی مطاہر سے ہو جائے تو سمجھو کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ فاطمہ بیگم خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ان کے اس بیان پر قریب کھڑی تقدیر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ واہ بھائی، یہ دونوں میاں بیوی میں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی تو خبر ہو۔ ہیرا ان کے پاس آ بیٹھی۔ ہماری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ ذوالفقار صاحب نے نازوں پالی بیٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ بابا، وہ ٹھٹکی۔ ہاں بیٹا، بیٹیوں کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، فاطمہ بیگم بولیں۔ تو کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ تھوڑا روٹھ گئی۔ ہے، بالکل ہے، مگر ہم نے تمہارے لیے اس سے بھی اچھا گھر ڈھونڈا ہے، ذوالفقار صاحب نے کہا۔ بیٹا، تمہارے ہارون انکل نے اپنے بیٹے مطاہر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر فیصلہ وہی ہوگا جو تم چاہو گی، فاطمہ بیگم نے دھیرے سے کہا۔ ہیرا اس اچانک صورتحال پر نروس سی ہو گئی۔ بابا کی موجودگی میں ایسی باتیں اسے شرم آنے لگی۔ بھائی بس کرو، ہماری بیٹی کو پریشان نہ کرو۔ ہیرا بیٹا، آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، دل مطمئن ہو تو ہاں کر دینا، ورنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ ذوالفقار صاحب نے اس کے تاثرات دیکھ کر کہا۔ اب جاؤ میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ انہوں نے اسے منظر سے ہٹنے کا موقع دیا۔ مطاہر، رات کو ہیرا سونے کے لیے لیٹنے لگی تو بابا ماما کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ اس نے مطاہر کا نام دہرایا تو اس کے تصور میں سنجیدہ اور سوبر سے مطاہر کا سراپا لہرایا۔ وہ اسے کئی بار مل چکی تھی، اس کا سنجیدہ انداز اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ جو ہی مطاہر اس کے تصور میں آیا وہ مسکرا دی، دل ایک نئے انداز سے دھڑکنے لگا۔ ناٹ بیڈ، اس نے دھم سے سر تکیے پر رکھا اور کمبل سر تک تان لیا۔ مطاہر آج لیٹ آیا تھا، سب کھانا کھا چکے تھے، وسیع اپنے کسی دوست کی طرف گیا ہوا تھا۔ مطاہر فارغ ہو کر میرے کمرے میں آنا، میں تب تک نماز پڑھ لوں۔ دادی اپنے کمرے میں جا رہی تھیں۔ جی دادی۔ مطاہر فارغ ہو کر دادی کے کمرے میں چلا آیا۔ ہارون صاحب بھی وہیں بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا رہے تھے۔ برسوں سے ان کا معمول تھا، رات کو سونے سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں دباتے تھے۔ مطاہر نے کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے ہارون صاحب کو اشارے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ جواب میں انہوں نے لا علمی سے کندھے اچکا دیا، حالانکہ سب کچھ ان کے علم میں تھا۔ مطاہر نے کرسی اٹھا کر دادی کے بیڈ کے قریب کر لی۔
مطاہر میرے تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ دادی خلاف معمول بہت سنجیدہ تھیں۔ جی دادی، یہ کیسا سوال ہے؟ وہ الجھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ان کی سنجیدگی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی تھی۔ دادی، میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، مجھے تمہاری ہاں چاہیے۔ ہاں؟ مگر کس لیے؟ وہ اور حیران ہوا۔ شادی کے لیے۔ مختصر سوال کا مختصر جواب حاضر تھا۔ آپ لوگ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی مجھے فورس کرتے رہتے ہیں۔ میں بتا تو چکا ہوں مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ حسب سابق بھڑکا اور اپنے باپ کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ اور میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ ماضی میں جینے والا انسان ہر لحاظ سے گھاٹے میں رہتا ہے۔ ماضی کو بھول جاؤ اور زندگی کی خوشیوں سے اپنا حصہ وصولو۔ دادی کا لہجہ قدرے سخت ہوا۔ میرے لیے یہ ناممکن ہے، مطاہر نے حتمی انداز اپنایا۔ میں نے تمہارے لیے ذوالفقار کی بیٹی ہیرا کو پسند کیا تھا، مگر تمہیں تو شادی نہیں کرنی۔ تو ٹھیک ہے ہارون، تم میری سیٹ کنفرم کروا دو، میں کراچی نگہت کے پاس چلی جاؤں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ تم لوگوں کی مرضی، جو مرضی کرتے رہنا۔ دادی نے غصے سے ہارون صاحب کو مخاطب کیا۔ دادی پلیز۔ مطاہر اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے کندھے تھام لی۔ انہوں نے خفگی سے منہ موڑ لیا۔ اب جاؤ، تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ ہاں کی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بیٹی کے پاس چلی جاؤں گی اور تم لوگ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ انہوں نے مطاہر کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ دادی اور ہارون صاحب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب دیکھنا صبح کیسے ہاں کرتا ہے۔ ہر طریقے سے منا کر دیکھ لیا تھا، نہیں مانا تو مجھے یہ حربہ استعمال کرنا پڑا۔ دادی نے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ مطاہر لاکھ شادی سے انکاری تھا، مگر وہ دادی کی ناراضگی نہیں سہ سکتا تھا۔ دادی ہی ان دونوں بھائیوں کا سب کچھ تھیں، جنہوں نے ان دونوں کے لیے ماں سے بڑھ کر قربانیاں دی تھیں۔ اب وہ انہیں اپنی زندگی سے کیسے جانے دیتا؟ وہ برا پھنسا تھا۔ ہاں کرتا تو خود کو کیسے سمجھاتا، جو عورت کو کسی بھی روپ میں، خاص طور پر بیوی کی حیثیت سے اعتبار دینے کو تیار نہیں تھا؟ اور نہ کرتا تو دادی سے جدا ہو جاتا۔ دادی کو بہت کم غصہ آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو پھر وہ جو ٹھان لیتیں وہی کرتی تھیں۔ اس نے بے بس سے انداز میں خود کو بستر پر گرا دیا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح مطاہر کی آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ آج کسی نے اس کو جگایا نہیں تھا، ورنہ پہلے دیر ہونے کی صورت میں دادی اس کو آوازیں دے کر خود جگاتی تھی، مگر آج انہوں نے اس کے کمرے میں جھانکا بھی نہیں تھا، جس سے ان کی ناراضگی کی شدت واضح ہو رہی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر آیا تو دادی اور وسیع لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ بھی ادھر ہی چلا آیا۔ دادی آپ کا جو دل چاہے کریں، مگر اس طرح ناراض نہ ہو پلیز۔ مطاہر نے اپنا بیگ سائڈ پر رکھا اور دادی کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سوچ لو، میری بے عزتی نہ کروا دینا، کہیں کل کو تمہارا ارادہ بدل جائے تو میں اس عمر میں لوگوں سے معافیاں مانگتی پھروں۔ دادی ہر کام پکے پیروں والے کرنے میں موڈ میں تھیں۔ وسیع دونوں کو ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا اور بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ وہ ماتھے پر تیوریاں سجائے مطاہر کو گھورنے لگا۔ نہیں دادی، آپ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ مطاہر نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا تو دادی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکرا دیں، جو ناراضگی ختم ہونے کا اشارہ تھا۔ کہ آپ دونوں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ وسیع خود کو چغد محسوس کر رہا تھا، سو جل کر پوچھنے لگا۔ وہ تمہیں دادی بتائیں گی، میں اب چلتا ہوں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ مطاہر اپنا بیگ اٹھا کر چلا گیا۔ واہ واہ دادی، یہ کارنامہ انجام دے کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ واقعی وسیع ہارون محمود کی دادی ہیں۔ ساری بات سن کر وسیع نے دادی کا منہ چوم لیا۔ مگر تم اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ دادی نے اسے پرے دھکیلا۔ اس لیے کہ بھائی کے بعد ماں بدولت کی باری ہوگی دلہا بننے کی۔ دادی ویسے اس معاملے میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، فٹ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دوں گا۔ وسیع کے انداز پر دادی نے اسے ایک زوردار دھپ لگائی۔ حق ہاں، ایک تو میری قسمت دیکھو، جو شادی کے لیے نہیں مانتا سب اس کے پیچھے پڑے ہیں، اور جو تیار ہے اس پر سب تشدد کرتے رہتے ہیں۔ پھر سب کچھ فٹافٹ ہوتا چلا گیا۔ آج مطاہر ہیرا کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ دادی اور ہارون صاحب کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وسیع بہت خوش تھا کہ اس کی زندگی میں بہن کی جو کمی تھی وہ پوری ہونے جا رہی تھی۔ ہیرا بھی دل میں نئے ارمان اور جذبے سجائے بہت خوش تھی۔ سب خوش تھے سوائے مطاہر کے، اس کی سنجیدگی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ بھائی یار، اپنے منہ کے زاویے تو ٹھیک کریں، قسم سے میں نے اپنی زندگی میں اتنی روتی شکل والا دلہا پہلی بار دیکھا ہے۔ وسیع نے اس کے سنجیدہ انداز پر چوٹ کی، مگر ادھر پرواہ کسے تھی۔ ساری رسموں کے بعد دادی ہیرا کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ میں اسے کبھی خود سے قریب نہیں آنے دوں گا، نہ ہی خود کبھی اس کے قریب ہوں گا، تاکہ کل کو یہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہے تو مجھے کوئی جذباتی دھچکا نہ لگے۔ نئی زندگی کے پہلے قدم پر ہی وہ دل میں بدگمانیاں پال رہا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہ آیا کہ عورت تو وفا کے خمیر سے گندی ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وفا سے خالی ہوتی ہیں، ان کے اندر باہر ہر طرف صرف میں ہی ہوتی ہے، مگر ایسی عورتیں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں۔
یہ کہاں کا انصاف ہے کہ چند بے وفا عورتوں کے کردار کو سامنے رکھ کر ہر عورت پر بے وفا ہونے کا مہر لگا دی۔ مطاہر اس وقت یہی کر رہا تھا، اس نے بغیر پرکھے ہیرا پر بے وفائی کی مہر ثبت کر دی تھی۔ ہیرا گھونگھٹ کی اور سے مطاہر کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی صوفے پر بیٹھ جاتا تھا، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا اور کبھی جا کر کھڑکی میں کھڑا ہو جاتا تھا، جیسے وہ کسی بڑی الجھن میں ہو اور اسے اس کا سرا نہ مل رہا ہو۔ تبھی اس کے قدم بیڈ روم کی طرف بڑھے۔ ہیرا کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ تم بھی تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مطاہر نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ہیرا ہدک کے شدید ترین احساس سے برف ہو گئی۔ وہ تکیہ اٹھا کر بیٹھ کے ایک طرف لیٹ گیا۔ کافی دیر بعد ہیرا چونکی، اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی انگلیوں سے چہرے کو چھوا اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مطاہر اس کو کچھ تو کہتا، اس کا کوئی قصور تو گنواتا، اس پر کوئی الزام لگاتا تو کوئی بات بھی تھی، مگر اس نے تو ہیرا کو خاموشی کی ایسی مار ماری تھی کہ ہیرا کی انا، خودداری اور دل سب لہو لہان ہو گیا تھا۔ مطاہر کے کہے ایک جملے اور انداز نے ہیرا کو اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ جو ارمانوں بھرا دل لیے کوئی تعریفی کلمہ سننے کے انتظار میں تھی، اسے مطاہر نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وہ اس کے لیے ایک انچاہے بوجھ کی طرح ہے، جس کو زبردستی اٹھانے کی کوشش میں وہ تھک کر چور ہو گیا ہے۔ سوچیں اس پر حملہ آور تھیں اور آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ بہت سا رو چکنے کے بعد اس نے خود کو کنٹرول کیا، کپڑے بدلے، منہ ہاتھ دھوئے اور اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ نامانوس جگہ اور کچھ ذہنی پراگندگی کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نیند نہ آئی اور اس کی آنکھ بہت سویرے کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر شاور لیا اور نماز پڑھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دل خالی سا تھا، لفظوں سے پہلے آنسو بہہ گئے۔ وہ رب کو انسان کی گہرائیوں میں چھپے خیالات سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں اور بہتے آنسوؤں کے پیچھے چھپی ہوئی دعاؤں کو اس پروردگار نے حرف بہ حرف سنا۔ دادی کمرے میں آئی تو ہیرا میرون اور ٹی پنک اسٹائلش سے سوٹ میں ملبوس بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر وہ اس کی قدرے اتری صورت دیکھ کر چونک گئی۔ دادی کو دیکھ کر ہیرا نے خود پر بشاشت طاری کرنے کی کوشش کی اور مسکراتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ دادی نے اس کا ماتھا چوم کر اس کو دعائیں دی۔ مطاہر واش روم میں تھا۔ دادی نے فی الحال کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کیا اور ناشتے کا کہہ کر پلٹ گئی۔ دادی ناشتے کا کہہ کر گئی ہیں۔ ہیرا نے نظریں اٹھائے بغیر مطاہر کو اطلاع دی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بال سنوار رہا تھا۔ اس نے شیشے میں سے ایک نظر دیکھا جو اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو گول گول گھما رہی تھی۔ چلو، وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تیار کھڑا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ڈائننگ ٹیبل تک آئے۔ ٹیبل پر اس وقت صرف وسیع اور دادی ہی تھے، باقی مہمان ناشتہ کر چکے تھے۔ ولیمہ چونکہ رات کا تھا تو سب ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ ہیرا کی کزنز اور سہیلیاں ناشتہ لے کر آ گئیں۔ وہ سب سے فردن فردن گلے ملی۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھی تو اس کی پلکیں بھیگی ہوئی سی تھی، جسے اور کسی نے نوٹس کیا ہو یا نہ، مطاہر نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہی دغا باز عورتوں کی طرح مگرمچھ کے آنسو۔ اس نے پلیٹ سامنے کی اور ناشتہ کرنے لگا۔ ہیرا، مطاہر بھائی نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ اس کی کزن الینا نے بلند آواز میں پوچھا۔ ہیرا اس سوال پر چپ کی چپ رہ گئی۔ کیا جواب دیتی کہ اس کا گھونگھٹ تک الٹنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی تو منہ دکھائی کیسی؟ یار یہ کہ اسے منہ دکھائی میں ذلت ملی۔ بتاؤ نا ہیرا، لگتا ہے کوئی بہت خاص چیز ہے، اسی لیے ہیرا بتا نہیں رہی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ نے ٹکڑا لگایا تو سب ہنس پڑیں۔ دادی نے اس کی خاموشی پر مطاہر کی طرف دیکھا تو وہ نظر چرا گیا۔ ارے تم لوگ کیا میری بھابھی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ دل سے بڑا بھی کوئی تحفہ ہوتا ہے؟ مطاہر بھائی نے انہیں منہ دکھائی میں اپنا دل دے دیا ہے اور اس کے سامنے کسی اور تحفے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ وسیع نے مطاہر کو مخاطب کیا۔ ہاں بالکل بالکل، مطاہر نے دادی کی نظروں سے خائف ہو کر بے اختیار کہا تو ہیرا کی کزنز اور سہیلیوں نے او کی زوردار آواز نکالی۔ آج پہلی بار مطاہر کو وسیع کی بک بک پر پیار آیا تھا، جس سے بگڑتی بات سنبھل گئی تھی۔ ہیرا بیٹا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر شام کو تمہیں پارلر وغیرہ بھی جانا ہے تو تھک جاؤ گی۔ دادی نے اسے کمرے میں بھیجا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دادی اس کے روبرو تھی۔ ہیرا بیٹا، سچ سچ بتانا، مطاہر نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ہیرا نے ان کی طرف دیکھ کر خاموشی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے اس سے یہی امید تھی۔ یہ لو، کوئی پوچھے تو کہنا منہ دکھائی میں یہ کڑے ملے ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری اور ہاتھ میں پکڑی صندوقچی نما ڈبیا سے 2 کڑے نکال کر اسے پہنا دیے۔ ہیرا نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکا۔ دادی اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ بیٹا، تم تو سب جانتی ہو کہ ان کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مطاہر یہ بات آج تک نہیں بھولا۔ عورت ذات پر اس کا اعتبار آج تک بحال نہیں ہوا، مگر تم پریشان نہ ہونا، اسے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا اور تمہیں صبر سے اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم جلد ہی اسے اس کھول سے باہر نکال لو گی۔ تم گھبرانا بالکل نہیں، ہم سب گھر والے ہر پل تمہارے ساتھ ہیں۔ تم کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ کبھی مطاہر کی شکایت کرنا ہو تو بھی سیدھی میرے پاس آنا، میں اس کے کان کھینچ کر اس کو سیدھا کر دوں گی۔ دادی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی تجربہ کار آنکھیں بہت کچھ بھانپ چکی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے اختتام پر ہیرا اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔
मुताहिर मेरे कहने पर शादी कर तो ली है, मगर अब मुझे किसी शिकायत का मौका ना देना। दादी ने उसे बहुत कुछ जता दिया था और जो नहीं जताया था वो चोर की दाढ़ी में तिनका के मुस्ताक मुताहिर ने खुद ही समझ लिया था। वही मक्कार औरतों वाली लगाई बुझाई और ओछे हथकंडे। मुताहिर जहरखंद हुआ। उसने सारा इल्ज़ाम हीरा के सर थोप दिया कि उसी ने दादी से शिकायत की होगी। गौर करता तो समझ जाता कि ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। वो तो शुक्र था कि हीरा ने खुद पर काबू रखा था, अपने माँ बाप तक को खुद पर बीती भिनक नहीं पड़ने दी। अगर जो वो कुछ कह देती तो अच्छा खासा तमाशा बन जाता। तुमने दादी से मेरी शिकायत की है? वो हीरा के सर हुआ। शिकायत? उसका लहजा सवालिया हुआ। हाँ। क्या शिकायत? वो कसौटी खेलने लगी। यही कि मैंने तुम्हें। वो रुक गया कि क्या कहे, मगर हीरा उसकी अधूरी बात का मतलब समझ चुकी थी। ये कोई ऐसा शानदार कारनामा नहीं है जिसे मैं हर एक के सामने फ़ख्र से बयान करूंगी। मुझे अपनी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स बहुत अजीज़ है और मैं ये बात दूसरों को बताकर अपनी मज़ीद तज़लील नहीं करवा सकती। हीरा के अल्फाज गहरा तंज लिए हुए थे। तो फिर दादी ने मुझे डांटा क्यों है? उसे अभी भी यकीन नहीं आया था। ये आप उन्हीं से पूछ लें तो बेहतर है। उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। एप्पल ग्रीन और लाइट ब्राउन मोतियों के काम वाला फ़्राक पजामा पहने सलीके से किए मेकअप में वो दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, मगर किसी के दिल में उतरने के लिए ज़रूरी है कि अगले के दिल के दरवाजे खुले हों। मुताहिर के दिल के दरवाजे अभी हीरा के लिए बहुत मजबूती से बंद थे, तो उसने हीरा को नज़र भरकर देखा भी नहीं था। चंद हफ्तों में वो यहाँ पूरी तरह एडजस्ट हो चुकी थी, सबके करीब आ चुकी थी, सिवाय उसके जिसका हाथ थामकर वो इस घर में आई थी, जिसके साथ वो एक कमरे में रहती थी, जिसकी बीवी कहलाती थी। मगर बीवी की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। आँख का धोखा कहूँ उसको के साए का वजूद, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, वरना कभी दूसरे को हमने पहचाना न था। मुताहिर का सलूक हीरा के साथ जैसा भी था, मगर इन चंद हफ्तों में वो उसके लिए बहुत अहम हो गया था। वो चुपके चुपके उसे चाहने लगी थी। वो चोरों की तरह छुप छुप कर उसे देखती थी। रात को वो सो जाता तो हीरा उठकर उसे टिकटिकी बांधे देखती रहती। उसका दिल चाहता कि वो उसके बालों को सहलाए, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उनकी हिद्दत महसूस करे। वो क्या करती कि जिस शख्स को चाहने और सराहने का उसके पास सर्टिफिकेट था, वो उसी को यूँ चाह रही थी जैसे कोई जुर्म कर रही हो। ये दूध ले लें। मुताहिर स्टडी टेबल पर बैठा कोई काम कर रहा था जब हीरा ने साइड पर ग्लास मैट पर रखकर उसे दूध का गिलास दिया। मुताहिर ने हस्बे साहबे कोई जवाब नहीं दिया, बस चंद लम्हे हाथ रोके थे, जिसका मतलब था कि उसकी बात सुन ली गई है। करने को और कुछ था नहीं, सो वह अपने कपड़े अलमारी में दोबारा सेट करने लगी। ये चूड़ियाँ उतार दो, इनकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आज दादी ने उसकी दोनों कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ भर दी थीं, जो अब कपड़े सेट करते हुए उसकी कलाइयों में खनक रही थीं। हीरा ने अपनी कलाइयों में मौजूद चूड़ियों को रश्क से देखा, जिनकी खनक ने मुताहिर जैसे संग दिल को डिस्टर्ब कर दिया था। कहाँ वह 2 माह से उसके साथ थी और उसे उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? वो अनसुना करके अपने शुगल में मसरूफ़ रही तो मुताहिर कदरे झंझलाया। मैं ये चूड़ियाँ नहीं उतार सकती। हीरा ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? मुताहिर तप गया। दादी ने पहनाई हैं इसलिए। हीरा को उसका तपना मज़ा देने लगा। वो पता नहीं किस हिसाब किताब में उलझा हुआ था। थोड़ी देर और बर्दाश्त किया, फिर उठकर उसके करीब आया। तुम ये चूड़ियाँ उतारती हो या मैं खुद उतारूँ? मुताहिर ने गुस्से से उसके कंधे थामकर उसे अपने सामने किया। खुद उतार दें। हीरा ने अपने दोनों बाजू उसके सीने के साथ टिका दिए। उस समय उसके चेहरे पर बड़ी अलवही सी चमक थी। वो बेखुद सा उसे देखने लगा। अब देख क्या रही हैं? उतारे ना। हीरा की शरारती आवाज़ ने उसका सहर तोड़ा तो वो उसे हल्का सा धक्का देकर कमरे से निकल गया। हीरा उसके अंदाज से लुत्फ लेते हुए मुस्कुरा दी। वाह भाभी, क्या बिरयानी बनाई है आपने, कसम से मज़ा आ गया, वरना रशीदा के हाथ के बदजायका खाने खा खाकर मैं तो खानों के असल जायके ही भूल गया था। आज हीरा ने खुद बिरयानी बनाई थी। टेबल पर सभी मौजूद थे। वसी ने बिला मुबालगा चौथी बार उसकी तारीफ़ की। मुताहिर खामोशी से खाना खा रहा था। भाई मेरा शुक्रिया तो अदा कर दें, इतनी देर से आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। वसी ने मुताहिर को मुखातिब किया। मेरी तारीफ़? वो हैरान हुआ। हाँ भई, आपकी बीवी की तारीफ़ कर रहा हूँ तो ये तारीफ़ आपको ही पहुँच रही है ना, क्योंकि मियाँ बीवी की इज़्ज़त सांझी होती है, क्यों दादी? वसी ने बात करते करते दादी से तस्दीक चाही। हाँ, अगर कोई समझे तो, दादी ने मुख्तसिर बात की। हीरा सोच रही थी कि वो वाकई मुताहिर की निसफ़ थी, इसने उसे मुकम्मल किया ही नहीं था। वो प्लेट में चम्मच से चावल इधर उधर कर रही थी। आपके खाने की रफ्तार से अंदाज़ा हो रहा है कि बिरयानी आपको भी बहुत पसंद आई है। अब अगर आप भाभी की तारीफ़ में 2 लफ्ज़ कह देंगे तो आपके अल्फाज के ख़जाने में कोई कमी नहीं आ जाएगी।
वसी मुसलसल उसे हीरा की तारीफ करने पर उकसा रहा था। वाकई बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, वसी से बचने के लिए उसने हीरा को मुखातिब किए बगैर रस्मी अंदाज में कहा। दादी और वसी के साथ उसकी बहुत दोस्ती हो गई थी। वसी बहनों की तरह उसके लाड उठाता और देवरों की तरह उससे फरमाइशें करता। दादी उसे ज़िंदगी की ऊंच नीच समझाती और ब्याहता ज़िंदगी को कामयाब बनाने के गुर बताती। दादी के कहने पर उसने तैयार होकर मुताहिर के इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया था, मगर मुकाबिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ दिनों से मुताहिर नोट कर रहा था कि हीरा नक्सक से तैयार होकर आने बहाने उसके इर्द गिर्द चकराने लगी थी, उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगी थी, सामने बैठकर उसे तकती रहती थी। मुताहिर को उसके इस अमल से शदीद चिढ़ होने लगी थी। वो उसे इतने तैयार होलिया पर अक्सर टोक देता तो वो दादी ने कहा है कहकर बरीउज़िमा हो जाती। हाँ, मक्कार औरतें पहले खुद की तरफ माइल करती हैं और फिर छोड़कर चली जाती हैं। वो जहरखंद हुआ। मुताहिर, ये देखें, दादी ने मुझे कितनी खूबसूरत रिंग दी है। वो टीवी लाउंज में बैठा था जब हीरा ने अपना हाथ उसके सामने किया। वो जो पहले ही उसके बारे में सोच सोच कर जल रहा था तब ही गया। क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों हर वक्त सर पर सवार रहती हो? मुताहिर ने उसका हाथ दबोच कर झटका दिया तो तकलीफ की शिद्दत से उसकी सिसकी निकल गई और आंसू पलकों पर आ रुके। मुताहिर उसे घूर रहा था और वो आंसू पीने में मसरूफ थी। हीरा बेटा, हारून अंकल उसे पुकारते हुए उधर ही आ रहे थे। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को हलक में उतारा और हाथों से अपने चेहरे को थपथपाया। जी अंकल। हीरा आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट लिए हारून साहब की तरफ मतवज्जा हो गई। मुताहिर उसके सेल्फ कंट्रोल पर हैरान रह गया, मगर उसके दिल में बदगुमानी की दीवारें इतनी मोटी थीं कि हीरा की सारी खूबियां उनसे टकराकर हवा में तहलील हो जाती थीं। अब भी वो हीरा की इस अंदाज पर तनफ्फुर से भवें उचकाना नहीं भूला था। बेटा जी, तुम लोगों ने कहीं सैर वैर के लिए नहीं जाना क्या? 3 माह हो गए हैं और अभी तक तुम लोगों ने कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया। क्यों मुताहिर? उन्होंने मुताहिर से इस्तफसार किया। बाबा, आपको मालूम है कि आजकल मैं इतने अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। घूमने तो कभी भी जाया जा सकता है। मुताहिर ने दरपर्दा साफ इनकार किया था। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी, वो कहकर उठ गए। हीरा बेटा, अच्छी सी चाय पिलवाओ। जी अंकल। वो हारून साहब के पीछे चली गई। हारून अंकल और मुताहिर 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। दादी के भतीजे के बेटे की शादी थी। वलीमे पर दादी, हीरा और वसी गए। हीरा ने दादी की फरमाइश पर डीप रेड कलर पर सिल्वर तिल्ले और नगों के काम वाली साड़ी बांधी थी। हैवी ज्वेलरी, घने बालों की चोटी दाएं कंधे पर डाली हुई थी। दोनों हाथों में चूड़ियां थी और चूड़ियों के आगे दोनों हाथों में मोतिये के गजरे जो दुल्हे की बहनों ने उसे पहनाए थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। तकरीब में उसकी बहुत तारीफ हुई थी। उसके दिल ने चुपके से ख्वाहिश की कि काश इस वक्त मुताहिर भी उसके साथ होता। आज रात ही अंकल और मुताहिर की वापसी थी, सो वो वलीमे की तकरीब से जल्दी उठ आए। घर वापस आकर हीरा सीधे अपने कमरे में आई ताकि जल्दी से चेंज कर सके। साड़ी और हैवी ज्वेलरी की वजह से उसे बहुत उलझन हो रही थी। वह दरवाज़ा खोलकर कमरे में आई तो मुताहिर बाजू आंखों पर रखे लेटा हुआ था। उसका पाँव हिल रहा था, जिसका मतलब था वो सो नहीं रहा। आप कब आए? वो बेड के करीब आई। थोड़ी देर पहले। और अंकल? वो कल आएंगे। खाना खाया आपने? नहीं खाना, 1 कप कॉफ़ी पिला दो। वो उसी पोजीशन में लेटे लेटे उससे बातचीत कर रहा था। हीरा ने चेंज करने का इरादा तर्क करके पहले कॉफ़ी बनाने को तरजीह दी। उसने दादी को मुताहिर के आने का बताया और कॉफ़ी बनाकर कमरे में ले आई। ये लें कॉफ़ी। उसने कप बढ़ाया तो चूड़ियाँ खनक गईं। तुमसे कितनी बार कहा है कि? वो झटके से उठा तो हीरा पर नज़र पड़ते ही उसकी बात अधूरी रह गई। सुर्ख साड़ी में भरपूर तरीके से तैयार, गोया वो उसे जलाकर खाक करने के इरादे से खड़ी थी। वो कॉफ़ी का कप थामना भूल गया। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? लहजा नागवारी से भरपूर था। हीरा ने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रख दिया। कोई नहीं, इतनी अच्छी लग रही हूँ आज मैं। हीरा शीशे के सामने जाकर साड़ी का पल्लू पकड़कर लहराने लगी। वो उठकर उसके पीछे जा खड़ा हुआ। वह जो पल्लू लहराकर एकदम मुड़ी, उससे टकरा गई और साड़ी का पल्लू उसके हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरा। वो फौरन झुकी और पल्लू थामकर जो ही सीधी हुई, मुताहिर ने उसके मुंह पर पूरे जोर से थप्पड़ दे मारा। उसके होंठ का किनारा फट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वाहियात लिबास पहनने और इस तवाइफों वाले हुलिये में मेरे सामने आने की? वो बिल्कुल ही आउट हो गया। तवाइफ? वो थप्पड़ की तकलीफ भूल गई। इस लफ्ज़ ने उसे पाताल की गहराई में धक्का दे दिया। मैं बीवी हूँ आपकी। उसकी टांगों से गोया जान निकल गई थी। बीवी और तवाइफ में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। बीवी भी बिस्तर की साथी होती है और तवाइफ भी। जेब खाली हो तो तवाइफ छोड़कर चली जाती है और बीवी भी। तो फिर उन दोनों में क्या फ़र्क हुआ? बोलो। वो न जाने कहाँ जा पहुँचा था। उसकी ज़ुबान साथ देती तो वो कहती कि बीवी सिर्फ बिस्तर की नहीं, ज़िंदगी के हर दुख सुख की साथी होती है। मुताहिर ने हीरा की दोनों कलाइयाँ पकड़कर झंझोड़ी तो बहुत सी चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाइयों में चुभ गईं और वो फूट फूट कर रो दी। दरवाजे के बाहर खड़ी दादी बुत बन गई। वो तो मुताहिर से मिलने आई थी, जान गई थी कि उसके एहसासात को क्या चोट पहुंची है जिस दिन उसकी माँ उन्हें छोड़कर गई थी।
اس نے بھی سرخ ساڑی باندھی تھی، مگر ہیرا سے ایسا سلوک کرنا کہاں کی عقل مندی تھی۔ مطاہر نے اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ ساری رات صوفے پر اسی پوزیشن میں پڑی رہی، اٹھ کر کپڑے تک بدلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ صبح مطاہر جلدی چلا گیا۔ دادی اس کے پاس آئیں تو وہ ان کے گلے سے لگ کر بلک اٹھی۔ دادی میں ہار گئی، میں ان کا اعتبار بحال نہیں کر سکی۔ وہ روتی رہی اور دادی اس کی پشت سہلاتی رہیں۔ ان کے پاس تسلی کے لیے لفظ ختم ہو گئے تھے۔ رات کو مطاہر کافی لیٹ آیا، مگر دادی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی وہ کلاس لی کہ اس کی 7 پشتوں کو بھی دادی کا غضب یاد رہتا۔ دادی سے ڈانٹ کھا کر وہ تن فن کرتا کمرے میں آیا۔ ہیرا وہاں نہیں تھی۔ وہ باہر نکلا تو وہ اسے کچن میں نظر آئی۔ وہ سیدھا اس کے سر پر جا پہنچا۔ تم شکایتیں لگانے سے باز نہیں آؤ گی؟ ہمیشہ کی طرح اس نے بھی کچھ پوچھے بغیر فرد جرم عائد کر دی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مڑ کر ساس پین میں ابلتی چائے کی طرف دیکھنے لگی۔ تو انہیں کیا الہام ہوا ہے؟ مطاہر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھے نہیں معلوم، ہیرا کے انداز نے مطاہر کو اور تپا دیا۔ تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ مکار عورت، تم عورتوں کی خصلت میں مکاری اور بے وفائی ہے۔ اس نے زہر اگلا۔ سٹاپ اٹ مطاہر، ہر وقت عورت کی بے وفائی کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنے رویے پر نظر ثانی کی ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں ماں کی حیثیت سے آنے والی عورت بے وفا تھی تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں بے وفا ہیں؟ نہیں، سب بے وفا نہیں ہوتی۔ آپ کو دادی نظر نہیں آتی جو اپنے شوہر کی وفات پا جانے کے باوجود ان سے وفا نبھا رہی ہیں؟ کہ ان کی اپنے شوہر سے وفا ہی ہے کہ وہ ان کے بیٹے کی اولاد کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا کی ساری بیویاں اور مائیں ایسی با وفا ہوتی ہیں؟ یقیناً نہیں آیا ہوگا خیال، کیونکہ آپ خود ایک گھٹیا اور کم ظرف انسان ہیں۔ مطاہر نے اس کے دونوں بازو سختی سے تھام کر اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیوں رہ رہی ہو اس کم ظرف انسان کے ساتھ؟ جاؤ، چلی جاؤ، جان چھوڑو میری۔ مطاہر نے اس کو پیچھے کی طرف جھٹکا دے کر اس کے دونوں بازو چھوڑ دیے اور خود باہر نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ چولہے سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے ٹکرانے سے ساس پین کا توازن بگڑا اور گرم گرم ابلتی ہوئی چائے اس کا بازو جلا گئی۔ ہاف سلیوز کی وجہ سے چائے ڈائریکٹ اس کے بازو پر گر کر اسے اچھا خاصا جلا گئی تھی۔ چلی جاؤں گی، وہ روتے روتے بڑبڑائی۔ ساری رات پچھلے برآمدے کی لان میں اترنے والی سیڑھیوں پر بیٹھی رہی۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے جب ہیرا ایک بیگ تھامے وہاں آئی۔ دادی، انکل، میں نے ماما کو فون کر کے گاڑی منگوائی ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے باری باری دونوں کو مخاطب کیا۔ آج اس نے ان سے اجازت طلب نہیں کی تھی، ان کو آگاہ کیا تھا۔ مطاہر کے علاوہ سب پریشانی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا بھابھی؟ سب سے پہلے وسیع نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہیرا نے بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا تو اس کے بازو سے دوپٹہ سرک گیا۔ یہ کیا ہوا؟ تینوں کے یک زبان بولنے پر بے نیاز بنے مطاہر نے سر اٹھایا تو چمچ اس کے ہاتھ سے پلیٹ میں گر گیا۔ ہیرا کا دایاں بازو کوہنی سے لے کر کلائی تک بری طرح جلا ہوا تھا اور چھالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنکھیں پانیوں سے یوں بھری کہ سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے دل پر اس سے زیادہ گہرا زخم آیا ہے جس کی جلن اور تکلیف کلائی کے اس زخم سے بہت زیادہ ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا اور بیگ اٹھا کر نکلتی چلی گئی۔ دادی نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ ہارون صاحب پریشان سے سب کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ سب کی شکلیں کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب کیا دھرا تمہارے بیٹے کا ہے، دادی نے ہارون صاحب کو لتاڑ کر گویا مطاہر پر آنے والا غصہ نکالا تھا۔ بھائی، آپ نے بہت غلط کیا ہے، وسیع تعصب سے کہہ کر ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ دادی اور بابا بھی اٹھ گئے۔ وہ اکیلا بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ ہیرا کا بازو جل کیسے گیا۔ جب سے ہیرا کا فون آیا تھا ماما بہت پریشان تھی۔ ڈرائیور کو بھیج کر دونوں میاں بیوی باہر لان میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں کے انداز میں بے تابی اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ جو ہی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی وہ دونوں تقریباً بھاگ کر قریب گئے۔ ہیرا دروازہ کھول کر اتری اور ماما کے گلے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے رونے سے ماما بابا دونوں گھبرا گئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ زوار صاحب نے اس کا بازو تھام کر اسے ماں سے الگ کرنا چاہا تو اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنا بازو چھڑایا۔ ان کے قطرے زور سے پکڑنے پر بہت سے چھالے پھوٹ گئے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے اس کا بازو ایک دم چھوڑا اور پھر زخم پر نظر پڑتے ہی دوبارہ تھام لیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تڑپ گئے۔ ہیرا اس وقت کسی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ دونوں اسے اندر لے گئے۔ اس کی زبانی سارے حالات سن کر ماما تو سکتے میں آ گئیں اور بابا مارے غصے کے کانپنے لگے۔ ہارون، میں نے تمہارے بیٹے کو اپنی بیٹی اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ اسے لاوارث سمجھ کر اس کے ساتھ جو چاہے کرتا پھرے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے میرے اعتبار کو کرچی کرچی کر دیا ہے۔ ذوالفقار صاحب فون ریسیو ہوتے ہی بغیر دعا سلام کے ہارون صاحب پر برس پڑے۔ جواباً وہ خاموش رہے۔ اب بولو، کچھ کہتے کیوں نہیں؟ میری بیٹی کی اس حالت کا کیا جواز دو گے تم؟ انہیں ہارون صاحب کی خاموشی بری طرح کھل رہی تھی۔ ذوالفقار، میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جن کا استعمال کر کے میں تم سب سے معافی مانگ سکوں۔ ہارون صاحب شکستہ دل ہو رہے تھے۔ تم معافی مانگ بھی لو تو کیا ہوگا؟ میری بیٹی کی حالت نہیں دیکھی تم نے؟ دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھی بھی ہوگی تو محسوس نہیں کی ہوگی کیونکہ تمہاری اپنی کوئی بیٹی جو نہیں ہے۔
اور دوسروں کی بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے دل بہت سخت ہوتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے نہ کہو ذوالفقار، ہیرا مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ بس تم یقین رکھو کہ میں مطاہر کو اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ پلیز تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، میں تمہاری طرف آؤں گا، پھر مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ ہارون صاحب شدید شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ دوسری طرف سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ ہارون صاحب گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ بابا آپ پلیز دادی، ہارون انکل اور وسیع کو کچھ مت کہیے گا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ سب تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شام تک ہیرا کی حالت کافی سنبھل چکی تھی، لہٰذا وہ ان لوگوں کی وکالت کرنے لگی تھی جو سچ ہی تھا۔ یہ کیسی محبت ہے ان کی کہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ ماما اس کے بار بار کہنے پر چڑ گئیں۔ ماما میں نے کہا تو ہے کہ وہ لوگ بے قصور ہیں، جب تک ان کو معاملے کی خبر ہوئی میں گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ہیرا نے اپنا بینڈیج والا بازو احتیاط سے اپنی گود میں رکھا۔ اتنے میں گیٹ کھلا اور ہارون انکل کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ہارون انکل اور دادی آئے ہیں، پلیز ان کو کچھ مت کہیے گا۔ دونوں کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر ہیرا نے پھر ماما بابا کی منت کی۔ دادی، وہ ان کے گلے سے جا لگی۔ دادی نے اس کی پیشانی چومی اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہارون انکل نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ تم دونوں میرے بچوں کی طرح ہو، یہ دیکھو میں تم دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ دادی نے ذوالفقار صاحب اور فاطمہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں پلیز، ذوالفقار صاحب نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مطاہر نے ہمیں آپ کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مگر بھابھی آپ یقین رکھیے ہم سب ہیرا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہارون صاحب نے فاطمہ بیگم کو مخاطب کیا۔ دونوں کو یقین آ گیا تھا کہ جو بھی مسئلہ تھا وہ ہیرا اور مطاہر کے درمیان ہی تھا۔ یہ لوگ واقعی لا علم تھے اور اب جب علم ہوا تو اعلیٰ ظرف لوگوں کی طرح آ کر نہ صرف معافی مانگی بلکہ ہیرا کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ ذوالفقار صاحب اور فاطمہ بیگم کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ کر سکتے تو اپنی بیٹی کی تقدیر سے یہ تلخ لمحے کھرچ کر نکال دیتے، مگر کیا کیا جائے کہ انسان تقدیر بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ وہ بس اللہ کو پکار سکتا ہے، اس کے سامنے دستے سوال دراز کر سکتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی ہر پکار کا جواب ضرور دیتا ہے، جلد دے یا بدیر، بس صبر سے انتظار شرط ہے۔ پھر وہ ذات اپنے بندے کا دامن اپنی رحمتوں سے بھر دیتی ہے۔ سو اس لمحے ذوالفقار اور فاطمہ نے بھی یہی کیا تھا، اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ ہیرا کے جانے کے بعد سب نے مطاہر کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ وہ کب آتا تھا کب جاتا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا تو وہ ایک ایک کر کے اٹھ جاتے اور وہ دیکھتا رہ جاتا۔ السلام علیکم دادی۔ آج مطاہر آیا تو دادی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وعلیکم السلام، دادی نے توأن کرہن جواب دیا کہ سلام سننے والے پر اس کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ انہوں نے روکھے سے لہجے میں جواب دے کر فرض ادا کیا تھا۔ دادی وسیع کہاں ہے؟ اس نے دادی کے اگنور کرنے والے انداز کو دیکھ کر خواہ پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں تو مطاہر ہونٹ دانتوں میں دبا کر صوفے پر گر گیا۔ مطاہر پورے انہماک سے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب اسے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ، اس نے بے ساختہ کہا، مگر کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب وہ کمرے میں آتا سونا کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ کبھی سوتے میں اسے لگتا ہیرا کمرے میں پھر رہی ہے، کبھی کام کے دوران اسے لگتا وہ اس کے قریب کافی یا دودھ رکھ کر موڑی ہے، مگر یہ سب فریب نظر تھا۔ کمرے میں وہ اکیلا ہوتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کے قریب تھی تو اس نے اسے کسی قابل نہیں جانا، اور اب جب وہ دور چلی گئی تھی تو اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر اس کی طرف جانے لگا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی اہمیت کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم سے چھین جائے یا دور چلا جائے۔ ہیرا بھی مطاہر سے دور ہوئی تو اسے اس کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس سے دور تو تھی مگر وہ ابھی بھی اس کی دسترس میں تھی۔ وہ چاہتا تو اپنی انا پر پاؤں رکھ کر دونوں ہاتھ بڑھاتا اور اپنے دامن کو محبتوں سے بھر لیتا۔ سب ہر ہفتے ہیرا سے ملنے جاتے تھے، ایک وہی بے خبر تھا۔ وسیع اکثر ہیرا کے پاس جاتا اور ایک بھائی کی حیثیت سے اس کا حوصلہ بڑھاتا، اس کی دل جوئی کرتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ دادی یہ رہی لسٹ اور سامان سارا کچن میں رکھوا دیا ہے، آپ اس کے مطابق چیک کروا لیں۔ رمضان المبارک شروع ہونے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ دادی نے رمضان کے حساب سے سارے مہینے کا ساز و سامان منگوا لیا تھا۔ ہر سال یہ کام مطاہر کی ذمہ داری ہوتا تھا مگر اس سال یہ کام وسیع سے کروایا گیا تھا، گویا اس کے بائی کارڈ میں کسی نرمی کی چانسز نہیں تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چائے؟ مطاہر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا جب اسے ہیرا کی آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو خالی کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تو تم مان لو مطاہر، ہیرا نے تمہارے دل کو چھو لیا ہے، جانے انجانے میں تم اس کی کیئر اور محبت کے عادی ہو گئے ہو۔ شیشے میں نظر آتا اس کا عکس اس سے مخاطب تھا۔ نہیں، میں بابا جیسی محروم زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں اسے کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دوں گا، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی کمزوری کے ہاتھ ہی مات کھاتا ہے۔ اس نے اپنے عکس کی نفی کی۔
تو کون کہہ رہا ہے کہ اسے اپنی کمزوری بناؤ؟ تو اسے اپنی طاقت بنا لو۔ مرد اگر عورت کو اپنی خالص محبت سے باندھ لے تو وہ اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اس کے عکس نے ایک اور کوشش کی، مگر بعض عورتیں خالص محبت کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں۔ وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ بعض عورتیں، ہر عورت ایسا نہیں کرتی، اور تمہیں ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا کہ ہیرا کیسی عورت ہے۔ بے وقوف وہ ایسی عورت ہے جو ساری زندگی تمہاری محبت میں بندھی رہنا چاہتی ہے، مگر تم نے محبت سے اسے قریب کرنے کی بجائے سختی سے اس کے نازک دل کو کچل دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اسے منا کر لے آؤ۔ مطہر اپنے عکس سے نظریں چرا کر اٹھ گیا۔ مطہر اور یہ بات آسانی سے مان لیتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ رمضان میں دادی کی اپنی مصروفیات ہوتی تھی، غریبوں تک راشن پہنچانا، زکوٰۃ کا حساب کتاب اور ادائیگی، اس کے علاوہ ان کی خصوصی عبادات اور تسبیحات وغیرہ۔ اس مہینے میں وہ بہت کم فارغ نظر آتی تھیں۔ ابھی مطہر کی ان سے سحری اور افطاری کے وقت ہی خاموش ملاقات ہوتی تھی۔ تراویح پڑھ کر آج میری بات سننا۔ ہیرا کو گئے 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، اور ان 3 مہینوں میں ہارون صاحب نے بلا مبالغہ مطہر کو کوئی تیسری بار خود سے مخاطب کیا تھا۔ یہ کاغذات لے جاؤ اور انہیں پڑھ کر دستخط کر دینا۔ ہارون صاحب نے ایک فائل مطہر کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے فائل الٹ پلٹ کر دیکھی۔ تمہاری آزادی کا پروانہ، تم جا کر پڑھ لو، خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ ہارون صاحب نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ مطہر ڈھیلے قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں آیا اور کاغذات کھول کر پڑھنے لگا۔ میں مطہر بن ہارون اپنے پورے ہوش و حواس میں ہیرا بن ذوالفقار کو طلاق دیتا ہوں۔ کاغذ پڑھ کر اس نے فائل غصے سے دور پھینکی۔ پوری عبارت پڑھ کر اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی جان چھوٹ رہی تھی، مگر وہ تو الٹا بے چین ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ساری رات وہ بے چینی کا شکار رہا۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ سحری کے وقت وہ بہت خاموش تھا، سبھی بہت خاموش تھے۔ اس نے دادی کی آنکھوں میں نمی چمکتے دیکھی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر دادی کو اپنے سینے سے لگا لے، مگر فی الوقت وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ آج 20واں روزہ تھا۔ ہیرا افطاری کے نام پر چند گھونٹ پانی پیے اور کھجور کھا کر مغرب کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ ہر نماز کے بعد وہ اپنے اللہ سے مطہر کا ساتھ مانگتی تھی، اس کی محبت کے لیے جھولی پھیلاتی، مگر اس کے دل کی بے چینی ختم نہ ہوتی۔ رات دیر تک عبادت کرتے ہوئے ایک ایسا وقت بھی آتا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتی تو لفظ ساتھ چھوڑ جاتے۔ وہ خالی ہتھیلیاں پھیلائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو تکتی رہتی۔ کبھی کبھی ہیرا کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں اس لکیر کا اضافہ کر لے جو اسے اس کے مطہر سے ملا دے، مگر ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا، کیا نہیں جا سکتا تھا۔ انسان لاکھ کوشش کر لے وہ اپنے مقدر کی لکیروں کو بدل نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ جانے اب تک کتنے لوگ اپنے مقدر کی لکیروں کو مٹا کر اپنی من پسند لکیریں لگا لیتے۔ وسیع یار، تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آج 25واں روزہ تھا۔ بابا نے وسیع کو مطہر سے کاغذات لینے بھیجا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود ایسا چاہتے ہیں۔ وسیع نے اس کی بات کا خاصا برا مانا تھا۔ بابا سے کس نے کہا ہے کہ میں ہیرا کو چھوڑنا چاہتا ہوں؟ گویا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ کے رویے نے بھائی، آپ کے اخلاق کی بدصورتی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آپ بھابھی کو بسانا نہیں چاہتے۔ آج وسیع بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہیرا بھابھی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر آپ نے ان کے محبت بھرے دل کو ٹھوکر مار کر لہو لہان کر دیا ہے۔ جب آپ کو انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا تو پھر فیصلے میں اتنی دیر کیوں؟ سائن کریں اور قصہ ختم کریں۔ وسیع کرسی پر ٹک گیا۔ اگر میں ہیرا کے زخمی دل کا مرہم بننے کا فیصلہ کر لوں تو تم میرا ساتھ دو گے؟ مطہر نے اپنی چیختی چلاتی انا کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی بات کی۔ وسیع حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر اسے تکنے لگا، پھر وہ اٹھا اور مطہر کا چہرہ ٹٹولنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مطہر اس کے انداز پر قدرے خفا ہوا۔ بھائی دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ ہیں یا آپ کی جگہ کوئی اور پلاسٹک سرجری کروا کر آیا ہے۔ مطہر نے اس کی پیٹھ پر دھموکا جڑا۔ اف، مگر اب یہ مکہ کھا کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ مطہر ہی ہیں۔ وسیع ہیرا کے لیے خوش تھا، بہت خوش۔ 27ویں روزے کو عشاء کی نماز کے بعد مطہر کو دادی کے کمرے میں طلب کیا گیا۔ دادی، بابا، وسیع سب وہاں موجود تھے۔ وہ دروازے کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں میں نے کچھ کاغذات دیے تھے۔ ہارون صاحب کی ادھوری بات بہت مکمل تھی۔ مطہر نے وسیع کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ تم نے بتایا نہیں؟ بابا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ… وسیع کی آدھی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ ہارون صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ مطہر، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ ہارون صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ بابا، میں ایسا تو نہیں چاہتا۔ وہ اٹک اٹک کر اتنا ہی کہہ پایا۔ صاحبزادے، آپ بتانا پسند کریں گے کہ اصل میں آپ کی منشا کیا ہے؟ دادی نے کڑک کر پوچھا۔ میں ہیرا کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ اس نے دادی کو دیکھا۔ تاکہ تم پھر سے اسے اپنے سخت رویے کی مار سکو۔ دادی کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھیں۔ نہیں دادی، اب کے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ برا پھنسا تھا۔
دیکھو مطاہر، تم میرے بیٹے ہو تو ہیرا مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، مگر اب میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو۔ زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ تم ہمارے پریشر میں آ کر اپنے اوپر جبر مت کرو، جو تمہارے دل کی خوشی ہے وہی کرو۔ ہارون صاحب کا انداز بے لچک تھا۔ مطاہر نے بے بسی سے وسیع کی طرف دیکھا۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں اسے تسلی دی۔ بابا، بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، انہیں ایک موقع دے دیں پلیز۔ وسیع نے اس کی طرف داری کی۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، ایک دفعہ پھر سوچ لو، اب کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ بابا اٹھ گئے۔ پھر اگلے روز مطاہر نے واقعی اپنے دل کا فیصلہ سنایا۔ اس نے دادی اور بابا سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ اب ہیرا کو اس کا جائز مقام ملے گا، اور اس سال ہیرا کی پوری زندگی پر محیط ہوگی یہ عید انشاءاللہ۔ آج 29واں روزہ تھا۔ اس دفعہ عید 29 کی ہونے کے چانسز تھے۔ 8 بجے کے قریب عید کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تو ہر طرف جیسے رونقیں جاگ اٹھیں۔ گلی محلوں اور بازاروں میں زندگی ٹھاٹھے مارنے لگی۔ ایسے پر رونق موقع پر 3 نفوس ازحد اداس تھے، ذوالفقار، فاطمہ اور ہیرا۔ ہیرا کی 25 سالہ زندگی میں یہ پہلی چاند رات اور عید تھی جس پر وہ اداس تھی، ورنہ عید کے حوالے سے اس کا جوش اور تیاریاں دیدنی ہوتی تھیں۔ مگر اب کی بار اس کا دل اجڑا تھا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ماما بابا کے کئی بار کہنے کے باوجود اس نے عید کی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ ماما بابا اپنی لاڈلی کی اجڑی حالت دیکھ کر دن میں کئی بار آنسو پوچھتے تھے۔ افطاری کے بعد سے ہیرا اپنے کمرے میں تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے اداس بیٹھی تھی۔ باہر چاند رات کی رونقیں عروج پر تھیں۔ اسے مطاہر کے رویے کے پیش نظر کوئی خوش فہمی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کا دل اس کی آمد کا شدت سے منتظر تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ کوئی دھیرے سے چل کر آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے مطاہر کو دیکھ کر وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اسے لگا اس کا گمان مجسم ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ اسے کمرے میں اس کی موجودگی پر یقین کرنے میں چند لمحے لگے تھے۔ جو ہی اسے یقین آیا وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے گلے سے لگ کر رو دی۔ مطاہر نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے ہاتھ پاؤں جوڑنا پڑیں گے، مگر یہاں تو… تھوڑی دیر بعد مطاہر نے مانی خیزی سے بات ادھوری چھوڑی تو ہیرا جیسے حواس میں آئی، اپنی بے اختیاری پر خفت سے سرخ پڑ گئی۔ اس نے فوراً اس سے الگ ہونے کی کوشش کی، جسے مطاہر نے ناکام بنا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے سخت رویے سے تنگ آ کر تم خود ہی مجھے چھوڑ دو گی، یوں میرے سر پر کوئی الزام نہیں آئے گا، مگر تمہارے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ تم تو میرے دل و جان سے چمٹ گئی ہو۔ اب کسی صورت چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ مطاہر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنی محبت کی لو دیتی آنکھیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ آپ چھوڑ کر تو دکھائیں، میں اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی۔ ہیرا نے مطمئن ہو کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ تو ہو چکی جانے مطاہر۔ مطاہر نے اپنی ٹھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ بعض اوقات انسان کسی شخص کا خود چل کر آنا ہر ناراضی اور گلے شکوے کو مٹا دیتا ہے۔ مطاہر کے آ جانے اور مان سے منا لینے نے ہیرا کے دل سے ہر شکوہ دھو دیا تھا۔ اب اس کے دل کے شفاف آئینے میں مطاہر کی تصویر پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ دونوں نیچے آئے۔ ہیرا، دادی، انکل اور وسیع سے ملی۔ سب بہت خوش تھے۔ بھائی جلدی کریں، بھابھی کی پہلی عید ہے ہمارے ہاں، ان کی عید کی شاپنگ بھی کروانی ہے۔ ان کی یہ عید بہت یادگار ہونی چاہیے۔ وسیع نے بڑے مؤدب انداز میں کہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا، تم دادی اور بابا کو لے کر گھر جاؤ۔ مطاہر نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ میرے بغیر؟ وہ تڑپ گیا۔ جی آپ کے بغیر، مطاہر نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ لو جی، بیوی کے مانتے ہی بھائی کو کیسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا ہے۔ وسیع اپنے انداز میں شروع ہو چکا تھا۔ ارے نہیں وسیع، تم چلو ہمارے ساتھ، ہیرا نے اس کو تسلی دی۔ جی نہیں، مجھے آپ کے شوہر نامدار سے مار نہیں کھانی، بس آپ سب میری ایک بات سن لیں۔ میری ہونے والی بیوی جب میری بیوی بن جائے گی تو ہم دونوں بھی خود ہی شاپنگ کرنے جائیں گے، آہو۔ اس کی باتوں سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ خوشیاں حالہ بنا کر ان سب کے گرد ناچنے لگیں۔ ختم شد۔